अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम जो मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं उनमें शामिल हैं ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और सदर ट्रंप की गीदड़ भभकियाँ, नेतन्याहू का दौरा हंगरी और ICC की बेबसी। और शो के लास्ट सेगमेंट में हम मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करने के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अहम दौरा श्रीलंका पर भी बात करेंगे। तो आगाज़ करेंगे इन्हीं मौज़ूआत के साथ आज के डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, ट्रंप ने एक और धमकी तो दे डाली ईरान को, क्या अब इस धमकी पर अमल दरामद भी मुमकिन हो पाएगा? और सेकंड फेज में मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ईरान का स्टेटस अब इतना ही वीकर एंड पे चला गया है? जी, आजकल काफ़ी दुनिया भर में इस पे गुफ्तगू हो रही है कि जो ख़त लिखा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने आयतुल्ला ख़मीनाई को कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक, तो आइए जी बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पे आइए। तो उसका बाकायदा जवाब तो अभी तक ईरान ने नहीं दिया, बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहीं गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि लेटर बड़ा थ्रेटनिंग है। और लेकिन जो बयानात तेहरान से इशू हुए हैं या जारी हुए हैं, मिसाल के तौर पर सदर पेज़ेश्कियान का, उनमें तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आप अनरिलायबल लोग हैं। 2015 में आप न्यूक्लियर डील आपने करवाई, फिर 2018 में आप ने विड्रॉ कर लिया, उससे निकल गए, तो आपसे बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और क्रेडिबल और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के तो बारे में बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ यही हैं कि वो सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं, एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, फिर उसको वापस ले लेते हैं, फिर दूसरी स्टेटमेंट इशू कर लेते हैं। तो ईरान एक संजीदा मुल्क है ना, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, तो वो ज़रा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह जवाब दे दिया कि हम आपके साथ दो तरफ़ा मुलाकात बातचीत तो नहीं कर सकते आपके साथ, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि JCPO जो था उसमें बहुत सी पार्टीज़ शामिल थीं, उसमें चीन भी था, रूस भी था, यूरोपियन यूनियन भी था, जर्मनी भी था, फ्रांस और UK और अमेरिका, ये तमाम एक्टर्स शामिल थे। और फिर JCPOA हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो ईरान का मौक़िफ़ तो बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर आपने बात करनी है तो हम मीडिएशन इंटरमीडियरी के तौर पे कोई किसी को बना लेते हैं, या फिर वही जो एक्टर्स थे या जो वही स्टेट्स थी जिन्होंने पहले निगोशिएट किया था वही आ जाएं, तो हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो ईरान का बड़ा क्लियर जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप को चला गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और धमकी दे दी कि जी अगर आप मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आएंगे तो फिर हम आपको जो है, आप सोच लीजिए, हमने आपका वो हाल करना है कि आप याद रखेंगे। जिसका मतलब यही है कि हम आपकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह करेंगे। अब 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं बुनियादी तौर पे। एक नतान्स में है एनरिचमेंट, जो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी अस्फ़हान में है, एक नतान्स में, और एक फ़र्दो जो कुब के करीब है वहाँ पे है। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम अगर होगा तो फ़र्दो जो है, इट मीन क्योंकि अंडरग्राउंड है, डीप बहुत डेप्थ में है, उसको तबाह करना अलबत्ता बहुत मुश्किल होगा। अस्फ़हान का शायद नतान्स का ईज़ी हो, लेकिन फ़र्दो का जो है वो बहुत मुश्किल होगा। अब इसराइल तो ये चाहता है कि किसी तौर अमेरिका उनको ये इजाज़त दे दे या उनको सपोर्ट करे ताकि वो ईरान पे डायरेक्ट हमला करें, लेकिन अमेरिका अभी थोड़ा सा मोहतात है, क्योंकि अभी हाल ही में 15 मार्च के बाद जब से इसराइल ने साउथ लेबनान पे हमला किया और अब सीज़ फायर भी ख़त्म हो गई। गज़ा में तो आपने देखा होगा कि हूतियों ने जो कमर्शियल शिपिंग है रेड सी में, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में, वो शुरू दोबारा कर दिया। उन्होंने वहाँ निशाना बनाना शुरू कर दिया, बल्कि कुछ अमरीकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। उसके जवाब में अमेरिका ने सब बमबारी की है यमन में, और बहुत से लोगों को शहीद भी वहाँ पे किया है। तो अब एक जो मैसेज दिया है अमेरिका ने हूतियों पे हमला करके, उनका कहना है कि हूती बसाते ख़ुद तो कोई हैसियत नहीं रखते, अगर इनको ईरान की सपोर्ट ना हो तो ये शायद ये कार्रवाइयाँ ना करें, क्योंकि इसराइल ही इनको, ईरान ही इनको तमाम जो है असला भी प्रोवाइड कर रहा है, मिसाइल भी दे रहा है और प्रोजेक्टाइल्स भी दे रहा है, उसकी जिसकी वजह से हूतियों को ये एक हौसला हुआ है कि वो कमर्शियल शिपिंग पे भी हमला करें रेड सी में।
تو ایک میسیج تو ایران کو یہ تھا کہ دیکھیے ہم حوثیوں کو تو تباہ و برباد کر رہے ہیں، لیکن اگلا نشانہ آپ بھی ہوں گے اگر حوثیوں نے ایک کارروائی نہ روکی. مطلب ایک لحاظ سے بتا رہے ہیں کہ جہاں کمرشل شپنگ امپورٹنٹ ہے وہاں اگلا نشانہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی یہاں پہ خود امریکہ نے بھی کنفیوژن پیدا کی ہے. مطلب ایران کو میسیج تو دے رہے ہیں کہ آپ حوثیوں کو کنٹرول میں کیجئے، ان کو منع کیجئے کہ آپ یہ کمرشل شپنگ پہ حملہ نہ کریں. اگر وہ ایران کر بھی لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے ایک لحاظ سے وہ حملوں کی زد میں نہیں آئے گا. صحیح. تھوڑی سی کانٹرڈکشن مجھے اس میں نظر آتی ہے. بٹ ان اینی کیس اب جو دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ کچھ بہت سے لوگوں کا پہلے یہ بھی خیال ہے کہ حوثیوں کی جو اسٹرائکس کر رہے ہیں امریکہ، اس سے حوثیوں کو زیادہ نقصان نہیں ہوا، کیونکہ بہت سے جو ان کے ایسٹس ہیں وہ سارے انڈر گراؤنڈ ہیں تو وہ بھی انٹیکٹ ہیں. صحیح. حوثیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. ان کی جو کیپیسٹی ہے ممکن ہے کسی حد تک ڈیمیج ہوئی ہو، کچھ ڈیمیج ہوا، لیکن لاس کو اتنا زیادہ نہیں ہوا کہ ان کی جو کیپیسٹی وہ ختم ہو گئی ہو. مین وائل دیکھیے جو اصل چیز ہے ایران کے لیے، ایران میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی خواہش تو یقیناً ہوگی کہ وہ نیوکلیر ویپنز ایک ایٹمی قوت بنے. لیکن اگر اس بار امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا تو پھر تو ایران کو ایک بڑا اچھا جسٹیفیکیشن مل جائے گی اچھی کہ بھئی دیکھیے اگر ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہوتے تو ہمت ہوتی اسرائیل کی یا امریکہ کی کہ ہم پہ حملہ کرتے. بالکل ہے نا، ایک ڈیٹرنس تو پھر کریٹ ہو جاتا ہے. جس طرح دیکھیں نارتھ کوریا نے بھی عرصہ پہلے جب اس کو خطرہ محسوس ہوا امریکہ کی جانب سے تو انہوں نے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے وڈرا کر دیا. حالانکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس نیوکلیر کیپیبلٹی تو تھی. جس طرح ایران کے پاس کیپیسٹی تو ہے، اگر وہ چاہیں 60% سے 90% تک لے جائیں انریچمنٹ اور 2-3 ہفتوں میں وہ نیوکلیر وار ہیڈز ہی بنا سکتے ہیں. جی. تو کیپیسٹی تو ایران کے پاس بھی ہے، لیکن ابھی انہوں نے یہ پالیسی ڈیسیشن نہیں لیا کہ آیا انہوں نے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بننا ہے کہ نہیں بننا. اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ این پی ٹی سے پہلے وڈرا کریں یا ایک نوٹس کم از کم دے دے. اور این پی ٹی کے اندر یہ کلاس موجود ہے کہ اگر آپ کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں تو آپ ان وجوہ پہ آپ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے وڈرا کر سکتے ہیں. لیکن وہ بہرحال ایک UN سیکیورٹی کونسل کا بیچ میں ایک رول آتا ہے کہ وہ اس کو پھر دیکھے گی کہ آیا جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں ریزن، کیونکہ امریکہ اور رشیا تو اس وقت ایران کے ساتھ ہی کھڑے ہیں نا. تو اس وجہ سے وہ بھی شاید ایک پاسبلٹی امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہوگا کہ اگر ہم نے ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو اسٹرائک کیا تو اس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایران پھر این پی ٹی سے وڈرا کر جائے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی. پھر یہ ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوتا ہے. اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ این پی ٹی اگر ایران اس سے وڈرا کرتا ہے اور پھر نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے تو پھر سعودی عرب بھی ہے، اس کے بھی معاملات ہیں. وہ بھی چاہے گا کہ میں بھی اس خطے میں پھر میرے پاس بھی نیوکلیر ویپنز کیپیبلٹی ہونی چاہیے. پھر مصر بھی چاہے گا، وہ بھی ایک بہت بڑا ملک ہے. تو یہ اس کا پھر کوئی اینڈ نہیں ہے. اس وجہ سے ابھی میرے حساب سے ایران کی گو کے اس وقت جو کیپیبلٹیز ہیں خاص طور پہ ایئر ڈیفنس کی، وہ کوئی بہت زیادہ انونسبل جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے. اسرائیل اور امریکہ دونوں کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ اس کو پینیٹریٹ کر سکیں. لیکن اگر چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ مل جائیں تو کیا وہ ملیں گے نہیں نا، کیونکہ ایسا کوئی ایگریمنٹ ان ممالک کا نہیں ہے. ڈیفنس کوآپریشن ٹھیک ہے، ان کے اکنامک ریلیشنز بھی بہت اچھے ہیں. ایران ڈرونز بھی دے رہا ہے، شاہید جو ہے روس کو اور بھی بہت مدد کر رہا ہے یوکرین کی جنگ میں. لیکن کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے ایز سچ جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے. تو ان کا ایسا کوئی پیکٹ نہیں ہے یا الائنس نہیں ہے کہ وہ براہ راست ایران کی مدد کریں گے. اور پھر دیکھیں کوئی باقاعدہ جنگ تو ہوگی نہیں نا. یہ تو اسٹرائکس ہوں گی اور ان کی نیوکلیر فیسلٹیز کو وہ نشانہ بنائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ ٹروپس بھجوا دیں گے اور ایک باقاعدہ جنگ جس طرح عراق میں ہوئی تھی اس قسم کا کام تو نہیں ہوگا. ایران کی نیوکلیر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کریں گے، 24-48 گھنٹے کا آپریشن ہوگا. کتنی کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ایک اور چیز ہے. لیکن اس میں ایران آبویسلی جو ہے اس کے پاس بھی ایک لیوریج تو ہے، کیونکہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب اس وقت بھی امریکی ٹروپس جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں موجود ہیں
ان کو وہ نشانہ بنا سکتا ہے، اور وہ مطلب اور اس کے پاس کیپیبلٹی نہ ہو، کیونکہ چلیے آئرن ڈوم ہے اور بہت سے ڈیفنس سسٹم اسرائیل کے پاس تو موجود ہیں، اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن ان ممالک میں تو اگر ایران امریکہ کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے تو ایران انٹرسٹ کو تو نشانہ بنا سکتا ہے، ایک فل اسکیل وار پھر ہو سکتی ہے نا، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹروپس کو کسی طور بھی انوالو کریں، اور چونکہ اس وقت وہ ان کا فوکس اکانومی پہ ہے، یہ جو شوشہ چھوڑا ہے نا، یہ کیونکہ ان کو کامیابیاں نہیں مل رہی، نہ غزہ میں کامیابی ہو رہی ہے، نہ یوکرین کے معاملے میں کامیابی ہو رہی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شوشے چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ تھوڑی سی اٹینشن بھی ڈائیورٹ کریں، تو یہ بھی ایک لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ڈائیورژن ہے، لیکن معاملہ بہرحال ایران کی کانٹیکس میں ہے تو سیریس، ایران آئی ایم شیور کہ وہ سارے اپنے آپشنز دیکھ رہے ہوں گے، اپنی اسٹریٹجی انہوں نے بنا رکھی ہوگی کہ اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو وہ کس طرح اس پہ ریئیکٹ کریں گے، کہاں چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے، کیونکہ پھر تو کھلی جنگ ہے نا، اگر ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو آپ حملہ کرتے ہیں جس طرح اسرائیل نے شام میں بھی کیا تھا، عراق میں بھی کیا تھا، لیبیا میں بھی کیا تھا، تو اگر اس قسم کی چیز ہوتی ہے، لیکن ایران شام اور ہے نہیں، وہ تو بڑا زبردست طریقے سے ریئیکٹ کریں گے، بہرحال یہ ڈیفیکلٹ چیز ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہونے جا نہیں رہی، نہیں کرے گا، میرا نہیں خیال۔ صحیح، so let's take a short commercial break here. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور مزید ڈسکس کریں گے نیتن یاہو کے دورہ ہنگری کو۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو باسط صاحب، کافی ساری کانسپریسیز نے جنم لے لیا ہے نیتن یاہو نے جو ہنگری کا دورہ کیا ہے، اور بہت ساری تو کچھ ریالٹیز بھی ہیں، مجھے بتائیے گا کہ آخر ہنگری نے ہی کیوں یہ اسٹیپ لیا ہے؟ ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، کیونکہ ہنگری اگر آپ دیکھیے تو یورپین یونین کا ممبر بھی ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے، لیکن اس وقت جو ہنگری میں وزیر اعظم ہیں یا جو حکومت ہے وہ وکٹر آربن کی ہے، جو کہ فار رائٹ تصور کیے جاتے ہیں، جو ٹرمپ کے قبیلے سے ہیں، آپ کہہ لیجئے انہی کی سوچ رکھتے ہیں، اس لیے وکٹر آربن نے ٹرمپ سے ملاقات بھی کی، بلکہ ان کے حلف لینے سے پہلے کی بات ہے، اور ٹرمپ نے اپنی الیکشن کیمپین بڑا سراہا بھی ہنگری کے پرائم منسٹر کو کہ یہ زبردست شخص ہیں، تو وہی سوچ رکھتے ہیں، اور چونکہ ڈپلومیٹک ریلیشن تو تقریباً تمام یورپین یونین ممالک کے ہیں، بلکہ پورے یورپ کے ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو کوئی ڈپلومیٹک پرابلم نہیں ہے ان کو انوائٹ کرنے کا، لیکن چونکہ وہ فار رائٹ سے ان کا تعلق ہے اور ٹرمپ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے نیتن یاہو کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ جو دورہ ہے دونوں طرف، جہاں ایک کانٹیکس میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہنگری نے یورپین یونین کی جو پالیسی ہے اس کے، یا یورپین یونین نے کچھ اہم ممالک ان کی پالیسی کے خلاف یہ اقدام کیا ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو کہ دا ہیگ میں ہے، انہوں نے ایک گرفتاری کا وارنٹ ایشو کیا تھا بن نیتن یاہو کے خلاف کہ جی ان کو ہم نے اریسٹ کر، جہاں کہیں بھی یہ جائیں ان کو آپ اریسٹ کریں، کیونکہ ان کے خلاف کیس ہم نے یہاں پہ ٹرائل کرنا ہے، تو بہت سے ممالک، فرانس نے بھی کہا کہ جی ہاں اگر نیتن یاہو فرانس میں آئے تو ہم اریسٹ کر کے ICC کے حوالے کر دیں گے، اسی طرح برطانیہ نے بھی یہی پالیسی اپنائی، تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بن نیتن یاہو اور کہیں یورپین یونین میں نہیں گئے، تو ہنگری آئے، اور ہنگری میں 4 روزہ دورہ تھا ان کا، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہنگری ICC کا ممبر بھی ہے، ICC کا ممبر ہے، اور اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ بن نیتن یاہو کو ہتھکڑیاں لگا کر، جو ہی وہ یہاں پہنچے تو ان کو ہتھکڑیاں لگا کر ICC کے حوالے کرے، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہنگری کی حکومت نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ICC سے وڈرا کر رہے ہیں، اپنی ممبرشپ ختم کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لیگلی اسپیکنگ، یہ پورا ایک، اگر آپ ICC کو آپ اسے وڈرا بھی کرتے ہیں تو ایک پورا پروسیس ہے جو چلنا ہوتا ہے، آپ نوٹس دیتے ہیں، اور اس پروسیس میں پورا 1 سال لگ جاتا ہے، اور جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا آپ کو تصور کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی پارٹی ہیں، اور جو بھی آپ کی ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو پورا کریں گے۔ So what's
happening in this تو case. اٹ از، آپ دیکھیے نا، کیونکہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے، بلکہ ان کے آنے سے پہلے بھی بین الاقوامی تعلقات تو اس طرح ہی کام کرتے ہیں نا. جو قوانین ہیں وہ کمزور لوگوں کے لیے، کمزور ممالک کے لیے ہوتے ہیں. اور ہنگری بھی کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے، چھوٹا سا ایک ملک ہے، بہت چھوٹا بھی نہیں سے ہے، بوڈاپیسٹ خوبصورت جگہ. تو ہنگری جو ہے وہ اپنا ایک مڈل آپ کہہ لیجئے پاور، نیٹو کا ممبر، لیکن ان کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ہے ہم نے ٹرمپ کو بھی خوش کرنا ہے، نیتن یاہو کو بھی خوش کرنا ہے، اور سب جو ہے خاص طور پہ ٹرمپ کو خوش کرنا ہے. لیکن اسرائیل کے لیے ایک، یا نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی اہم وزٹ ہے کہ ایک تو وہ بتانا یہ چاہتے تھے کہ دیکھیے میں دنیا بھر میں وزٹ بھی کر رہا ہوں، نیٹو کا ممبر ہے وہاں وزٹ کر رہا ہوں، یورپین یونین کا ممبر ہے اس کو وزٹ کر رہا ہوں، کیا ہوا فرانس اور اگر برطانیہ میرے پیچھے نہیں ہے تو باقی. یہ امپریشن بھی دینے کی کوشش کی کہ EU بھی ڈیوائیڈڈ ہے، نیٹو بھی ڈیوائیڈڈ ہے، جہاں تک اسرائیل اور غزہ کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے. تو ان کے پرسپیکٹو سے تو بڑا اچھا وزٹ ہو رہا، اور اس میں پھر ڈیفنس کوآپریشن کی باتیں بھی ہوں گی، ایگریکلچر میں بھی اسرائیل نے کافی پروگرس کی ہے، وہ بھی بات ہوئی ہوگی، اور بھی بہت سی چیزیں جس پہ انٹیلیجنس کے معاملے میں کوآپریشن کی بات. لیکن دنیا کے لیے بہت الارمنگ سچویشن نہیں ہے. الارمنگ تو ہے، لیکن دیکھیے اس سے پہلے بن نیتن یا سیٹن یاہو جو ہے وہ وائٹ ہاؤس تو گئے تھے نا، تو اس کے بعد پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ اگر وہ بوڈاپیسٹ بھی چلے گئے تو کیا ہو گیا بھائی؟ جب ٹرمپ نے ان کو ریسیو کر لیا تو وکٹر اوربن نے بھی ریسیو کر لیا. معاملہ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. وہ تو ہم نے دیکھا کہ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے اس سے سامنے تو بے بس ہمیں نظر آئی. بالکل. کیا ICC کوئی ایکشن لے سکتا ہے؟ ICC تو کوئی ایکشن اب نہیں لے سکتا. اب یہ جو وڈرال کا پروسیس ہے ہنگری کا، یہ چلتا رہے گا 1 سال، اور اس کے بعد یہ فائنلائز ہو جائے گا. کیا مسلم دنیا کو ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں ریئیکٹ کرنا چاہیے. اگر ہنگری کے خلاف OIC کوئی ایک جوائنٹ کوئی ایکشن لے کم از کم اسرائیل کے خلاف، لیکن کس طرح ہنگری کے لے سکتا ہے کوئی OIC دیکھیے کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن I think there are no more status، ان کا کوئی status نہیں other than the willingness نہیں ہے، desire نہیں ہے to stand up to Israel or to the US. That is the real problem. اور اس میں چونکہ اسرائیل، ہم تو دیکھیے کتنی بار غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب اس میں اب ہم نے یہ ایکسیپٹ ہی کر لیا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہے، ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے، اور اسلامی دنیا نے بھی شاید یہی تسلیم کر لیا ہے. اس لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ عرب دنیا، خاص طور پہ خلیجی ممالک نے کوئی ریئیکشن ہی شو نہیں کیا. اور قوت بھی رکھتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا $1 ٹریلین کی جو ہے سعودی عرب نے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ US میں انویسٹمنٹ کرے گا، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ سعودی عرب اپنا پہلا دورہ جو باہر کو ہوگا سعودی عرب ہی کریں گے. جس طرح پہلی اپنی ٹرم میں سعودی عرب گئے تھے نا، تو اس بار بھی وہ سعودی عرب ہی جائیں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ میں تو صورتحال بگڑ گئی ہے. اسی انویسٹمنٹ کو مشروط رکھ سکتے ہیں غزہ کی سچویشن. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے اکنامک کہ آپ یہ تو پہلے کیجئے کہ اسرائیل کے ساتھ جو اسپیشلی جو UAE، قطر تو نہیں چلیے، اور دوسرے ممالک ہیں، بحرین، یہ اپنے سفارتی تعلقات تو ختم کریں اسرائیل کے ساتھ. اگر آپ اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے یا کوئی ایسا ایکشن نہیں لے سکتے، اس کے باوجود کہ وہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کر رہا ہے، غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اللہ کی پناہ، اللہ ہی فلسطینیوں کا کچھ حامی ناصر ہو تو ہو، ورنہ ہم مسلمان لوگ تو بالکل اس معاملے میں ختم ہو گئے. بچ کیا گیا؟ اگر اس نے مظالم کے باوجود جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے دہشت گردی فلسطین میں، اس کے باوجود بھی اگر مسلمانوں کا ضمیر نہیں جاگا، خاص طور پہ عرب دنیا کا، کہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں، تو پھر وہ ہنگری کے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ پہلا تو جو اصل مجرم ہے بن نیتن یاہو یا اسرائیل، پہلے تو آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن لیجئے. اس لیے یہ بھی سوچنا کہ جی OIC ہنگری کا بائیکاٹ کرے، اٹ بیکمز فار فیشڈ ان اے سینس کہ جو اصل مجرم ہے اس کو تو اس کے خلاف تو کوئی آپ ایکشن نہیں لے رہے، لیکن آپ اس کے سپورٹرز یا جو بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف آپ متحد ہو جائیں. تو مجھے نہیں لگتا یہ بھی ممکن ہے. حالانکہ میری خواہش تو بہت ہے
کہ سارے یکجا ہو کر ہنگری کا بھی بائیکاٹ کریں. ہنگری میں کم از کم اپنے سفراء کو ہی اگر نہیں بلانا سکتے تو کم از کم ایک ڈیمارچ تو پیش کر دینا. ڈیفینیٹلی اپنے جو ہنگری کے سفیر ہیں ان کو بلائیں اپنے اپنے کیپٹلز میں, ابو ظہبی میں, ریاض میں, اسلام آباد میں, تہران میں, اور ڈیمارچ پیش کریں کہ جی آپ نے کیوں نیتن یاہو کو گرفتار کیوں نہیں کیا جب وہ آئے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی تھی, آپ کی قانونی ذمہ داری بنتی تھی. اگر یہ بھی کر لیں گے تو ایک میسج تو چلا جائے گا. لیکن کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیمارچ ہی اپنے اپنے طور پہ پیش کر دیں؟ چلیے میں اور نہیں سمجھتا, لیکن اسلام آباد کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ اسلام آباد میں کہیں گے جی ہمارے ہنگری کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے. ہو جائیں یار, کون سے کوئی بہت زیادہ تعلقات میں کوئی ایسی نوعیت ہے کہ ہم نے کون سا EU کو جوائن کرنا ہے کہ ہمیں ہنگری کی سپورٹ چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ہنگری کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑیں, لیکن اپنا ایک جو لوگوں کی ہماری ایک ایسپریشنز ہیں, یہ جو ہماری ایک آواز ہے وہ تو پہنچائیں نا. چلیے آپ بہت سخت لہجے میں بات نہ کریں, آپ ایک پولائٹ طریقے سے ڈیمارچ کر سکتے ہیں نا. ضروری نہیں کہ آپ اس میں گالم گلوچ کریں. آپ سفیر کو بلائیے اور کہیے کہ جی دیکھیے ہمارے لوگوں نے اس وزٹ کو بڑے صحیح طریقے سے نہیں لیا, ایک بڑا غصہ ہے کہ کیوں آپ نے نیتن یاہو کو ریسیو کیا, کیوں اس کو اتنا آپ نے وارم ویلکم دیا. یہ تو ہیومینٹی کے خلاف آپ لوگ کام کر رہے ہیں. ہم تو ہنگری سے توقع نہیں رکھتے تھے. ہنگری تو ہمارا دوست ملک ہے, ہم تو اس کو بڑے اچھے پازیٹیو اس میں دیکھتے ہیں. ہماری اتنی کوآپریشن ہے, ہمارے کچھ تھوڑے بہت اسٹوڈنٹس بھی وہاں پڑھتے ہیں اور ہمارا اچھا ایک تعلق ہے. تو ہمیں افسوس ہوا ہے, ہم پروٹیسٹ نہیں کر رہے آپ سے, ہم اپنا افسوس آپ کو کنوے کر رہے ہیں. ان الفاظ میں تو اسلام آباد میں سمجھتا ہوں کہ ہنگری کے سفیر کو بلا کر یہ احتجاج تو بالکل ریکارڈ کروانا چاہیے. اور یہ ڈیفینیٹلی کر سکتا ہے, ہونا چاہیے بالکل. کیونکہ اور پھر آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہے. لیکن آئی ڈو ناٹ نو, ممکن ہے کہ ہماری یہ سجیشن کسی کو کہیں کلک کر جائے. لیٹس ہوپ سو. سو بات کریں گے ناظرین, واپس آئیں گے اور بات کریں گے بھارت اور سری لنکا کے تعلقات کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, بھارت میں تو بڑے چرچے ہو رہے ہیں نریندر مودی کے دورہ سری لنکا کے حوالے سے. آپ مجھے بتائیں کیا اس دورے کو ہم نیبرہڈ فرسٹ پالیسی کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل ہے, اور بلکہ وزیر اعظم مودی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کا جو دورہ سری لنکا ہے وہ اسی کانٹیکس میں ہے جی, اور ہم تمام نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. گو کہ زبانی پاکستان بھی ہے. نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تو پتہ نہیں, کوشش تو وہ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ چائنا ان کو انسرکل نہ کرے, کیونکہ چائنا بھی تو بڑا متحرک ہے نا, پرو ایکٹیو ہے ان معاملات میں. جہاں مالدیو کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, وہاں پہ سری لنکا کے ساتھ بھی جو ہیمبنٹوٹا پورٹ ہے وہ بھی ان کے اس وقت لیز پہ دیے ہوئے چائنا کو. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں, نیپال کے ساتھ بھی ان کے تعلقات چل رہے ہیں. تو بھارت کو فکر تو لاحق ہے کہ کہیں یہ معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. بنگلہ دیش کے ساتھ بھی چین کا بھی دورہ کیا ڈاکٹر محمد یونس نے. تو اگر آپ دیکھیے تو بھارت کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے. ایک طرف پاکستان کے ساتھ تعلقات, ہاسٹائل تعلقات, بنگلہ دیش کے ساتھ چلیے ملاقات ابھی ہو گئی, کچھ برف پگھلی ہوگی, لیکن ابھی وہ بے اعتمادی کا معاملہ ابھی تک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے تو مالدیو سے جب سے محمد معیزو آئے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کی وہ نوعیت نہیں ہے رہی جو پہلے تھی. نیپال بھی تھوڑا بے چین رہتا ہے, بارڈر ڈسپیوٹس ہیں ان کے ساتھ. میانمار کے ساتھ بھی بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے ہیں, اور کیونکہ میانمار بھی وہ ایک کوریڈور بنا رہا ہے, چائنا میانمار اکنامک کوریڈور, سی میک, ایک سی پیک ہے سی میک, تو اس پہ بھی بھارت تو کنسرنز ہیں. تو جو کلادان کوریڈور تھا وہ بھی ابھی تھوڑا سا کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. اسی طرح بھوٹان بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ سفارتی تعلقات قائم کرے چین کے ساتھ. اس وقت بھارت اس کو پرمیشن نہیں دے رہا کیونکہ وہ بھارت اس کو اپنی سیٹلائٹ اسٹیٹ کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. اگر آپ تھمپو جائیں نا, بھوٹان کا جو کیپٹل ہے, وہاں پہ 2-3 مشنز ہی ہیں سفارتی مشن ایک, اور بھارت کا جو سفیر ہے وہاں پہ وہ بڑا زبردست وائس رائے کی طرح وہاں پہ رہتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ وہ وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں. اور باقی شاید میرے خیال میں امریکہ کا مشن ہے اور بنگلہ دیش کا اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور کویت کا شاید 3-4 مشنز ہی ہیں. پاکستان کا ریزیڈنٹ مشن نہیں ہے تھمپو میں. تو بھوٹان بہت کوشش کر رہا ہے, ابھی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں ہیں بھوٹان اور چین کے درمیان.
لیکن ان کے بارڈر ڈسپیوٹس ہیں، وہ جو ڈوکلام کا ریجن ہے. صحیح. تو بھارت کی فرسٹ نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تو اچھی ہے اور اس پہ کام ہونا بھی چاہیے. تو یہ دورہ اسی کانٹیکس میں ہے. اور چین اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو نئے صدر آئے ہیں دیسا نائک، یہ جب سپٹمبر میں پچھلے سال ان کا الیکشن ہوا، آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنے کرائسس سے گزرا. فائنینشیل بینکرپسی بھی ڈکلیئر کی سری لنکا نے. اس وقت بھارت نے کافی مدد کی، تقریباً $4.5 بلین کا ان کو ہیلپ کی، قرضہ بھی دیا، کچھ اسسٹنس بھی تھی، کچھ گرانٹ بھی تھی. تو کافی بھارت نے مدد کی سری لنکا کی. تو جب یہ نئے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے سپٹمبر میں پچھلے سال، تو انہوں نے جو پہلا دورہ کیا بھارت، وہ بھارت کا کیا دسمبر میں، 3 ماہ پہلے ہی آپ کہہ لیجئے. تو اب جو پہلے فورن ڈگنیٹری سری لنکا آئے ہیں وہ بھی بھارت سے ہی آئے ہیں، مودی صاحب. تو یہ ایک تعلقات کو ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اس وقت جو لیڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سری لنکا اور بھارت کے درمیان تعلقات آگے بڑھیں. حالانکہ ہسٹری کوئی بہت اچھی نہیں ہے. جفنا کا ٹائمل ٹائیگرز کا پرابلم بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہے. بڑا اس میں پاکستان نے بڑی مدد کی سری لنکا کی ایک زمانے میں. ہم نے ٹیررزم کے خلاف جو اپنے ہماری ایکسپرٹیز تھی ہم نے شیئر کی، بہت مدد کی. اور سری لنکنز بائی اینڈ لارج اس کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں، ایکنالج بھی کرتے ہیں کہ پاکستان نے ہماری بہت مدد کی. لیکن اب چونکہ ہم خود اپنی اکنامک مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے دہشت گردی کے ایشوز ہیں، تو ہم اس طرح توجہ نہیں دے پا رہے اپنے بائیلیٹرل تعلقات میں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سری لنکا بڑا امپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں. پھر ہمارا بھی کچھ یہ ہوا کہ ہم نے کچھ اپنے جو سفارتی ہمارے کریئر ڈپلومیٹس ہیں ہم نے وہ وہاں نہیں بھیجوائے، کچھ اور لوگ جاتے رہے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑی بہت پرابلمز آتے رہے. تو جو بھارت اور سری لنکا کے تعلقات کی نوعیت ہے یہ انٹرسٹنگ ہے. ان کے ڈسپیوٹس بھی تھوڑے بہت، ڈسپیوٹس تو میں نہیں کہوں گا لیکن کہیں کچھ ایشوز ہیں. مثال کے طور پر فشنگ کے جو معاملات ہیں اس میں کافی ایشوز ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، ہم بھی فشرمین کو یہاں پہ بھارتی فشر ہمارے ٹیریٹوریل واٹرز میں آ جاتے ہیں. اس طرح تامل ناڈو کے جو فشرمین ہیں وہ بھی سری لنکا کے ٹیریٹوریل واٹرز میں آ کر وہاں فشنگ کرتے ہیں اور سارا جو ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو ہے باٹم ٹرالنگ اسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ٹرالرز تو ان کے آتے ہیں لیکن وہ ایسے جو ایک نیا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک سسٹم نکلا ہے، ایک میکنزم جس کے تحت جو سی فلور ہوتا ہے نا وہ نیٹ وہاں تک جاتا ہے اور سی فلور سے نیچے وہ سارا جو مرین کا ایکو سسٹم ہے اس کو خراب کرتا ہے. تو سری لنکا نے یہ بھی ان سے کہا ہے کہ جی جو آپ کا یہ آپ لوگ کرتے ہیں یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی کا اچھا وزٹ رہا. کچھ انہوں نے جو قرضے پہلے دیے تھے ان کو گرانٹس میں بھی تبدیل کر دیا. تو ایک اچھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا سری لنکا کے پریزیڈنٹ جو اگلا دورہ ہوتا ہے وہ چین جاتے ہیں کہ پاکستان آتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب وہ چین ہی جائیں گے کیونکہ وہ تھوڑا بیلنس تو رکھنا چاہیں گے نا، کیونکہ چین کی بڑی انوالومنٹ ہے سری لنکا میں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اگلا دورہ چین کا ہو ہی جائے، پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے. باسط صاحب 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کے کانٹیکسٹ میں چاہوں گی کہ وہ بھی ہمارے ویئرز کے ساتھ آپ شیئر کریں. ہاں دیکھیے، پہلے تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج فلیگ میٹنگ ایک ہو رہی ہے پاکستان اور جو ہے بھارت کے درمیان. یہ جموں ورکنگ باؤنڈری میں، مجھے سیکٹر کا نام بھول رہا ہے کون سا سیکٹر ہے، RS پورا سیکٹر میں شاید. تو وہاں پہ یہ لاسٹ میٹنگ 21 فروری کو ہوئی تھی اور آج دوبارہ ہو رہی ہے کیونکہ بھارت کا جو نیریٹو ہے نا کہ یہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، لوگ یہاں سے آ کر وہاں پہ بقول ان کے مقبوضہ جموں کشمیر میں دہشت گردی کرتے ہیں. تو وہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے فلیگ میٹنگ کی ریکویسٹ کر دیتے ہیں بھارت، کیونکہ آج کل ان کو کافی انڈیجنس لوگ خاص طور جموں ریجن میں اور کتھوا وغیرہ میں کافی وہاں پہ مزاحمت ہو رہی ہے. ابھی ہوا یہ ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو راشٹریہ فائلز فورس تھی جو بھارت نے 1990 میں شاید اسٹیبلش کی تھی، مجھے صحیح سن یاد نہیں ہے، وہ جب یہ ان کا معاملات ہوئے نا خراب چین کے ساتھ لداخ میں یا گلوان ویلی میں، تو انہوں نے راشٹریہ فائلز کے جتنے فورسز ٹروپس یہاں پہ پیرا ملٹری فورس ہے تو یہاں پہ جتنی فورس ڈپلائڈ تھی جموں ریجن میں ان کو اٹھا کے وہ لے گئے تھے اس طرف،
کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی ان کو. اب 4 سال کے بعد دوبارہ یہاں پہ راشٹریہ فائلز کو لا رہے ہیں. راشٹریہ فائلز جو اوریجنلی اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا, اس کی ایکسپرٹیز ہے کاؤنٹر انسرجنسی میں. جی بالکل. وہ اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کا بھی کہتے ہیں, لیکن کاؤنٹر انسرجنسی میں زیادہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جموں ریجن میں کیونکہ بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, مزاحمت آ رہی ہے ہر طرف سے, تو انہوں نے راشٹریہ فائلز کو دوبارہ یہاں ڈپلوائے کرنے کا سوچ رہے ہیں. اس کا ایک سیکنڈ اینگل ہم کیا یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ اب جموں کشمیر کے حالات بھارت کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں؟ پہلے بھی نکلے ہوئے تھے, وہ بھارت ایک نیریٹو, لیکن اس کا دیکھیے نا ساتھ ساتھ فلیگ جو ہے نا اسٹاف میٹنگ بھی ہو رہی ہے کہ یہ بھارت کے پاکستان سب کام کر رہا ہے. تو پہلے تو وہ اپنے نیریٹو کو اس طرح کرتے ہیں نا پریزنٹ دنیا کو کہ دیکھیے جی پاکستان دوبارہ, حالانکہ معاملات تو سارے ٹھیک ہیں, لیکن چونکہ راشٹریہ فائلز کو جموں سے ہم نے وڈرا کیا تھا, ہم نے اس کو گلوان ویلی بھجوا دیا تھا, تو اس لیے پاکستان کو موقع ملا, اس کو گیپس نظر آئے سیکیورٹی میں, تو ہم نے پاکستان, اور اس لیے ہم راشٹریہ فائلز دوبارہ لائیں گے تو یہاں جموں کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, بٹ یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور لگتا یہی ہے کہ حالات جو ہے قابو سے بالکل باہر تو نہیں, لیکن ریزسٹنس تو بہرحال مقبوضہ جموں اور کشمیر میں موجود ہے. دوسرا ایک اور معاملہ جو آپ نے, ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے یا انفارمیشن ہے, وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے بہت سے لوگ تھے جن کو وہاں اپرچونٹیز نہیں ملتی تھیں, تو پاکستان فیسیلیٹیٹ کرتا تھا یہاں پہ ان کی ایجوکیشن کو, خاص طور پہ میڈیسن کے پروفیشن میں کشمیریوں کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا, ان کو یہاں لکھایا پڑھایا, ڈاکٹر بنے, انجینئرز بنے. اب بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈگری ہے MBBS کی اور BDS کی, بیچلرز فار ڈینٹل سرجری, وہ ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. 2018 تک تو ہم نے کر لیا, اب جو بھی جائے گا بغیر کلیئرنس کے, نہ واپس اگر وہ پاکستان کی ڈگری لے کر آئے گا تو اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ فوراً میڈیکل گریجویٹ ایگزامینیشن اس میں وہ بیٹھے, کیونکہ ہم پاکستان کی اب ڈگری جو ہے ڈگریز ہم ریکگنائز نہیں کریں گے. تو یہ ان کشمیریوں کو جو پاکستان میں پڑھتے رہے اور پھر شاید کبھی کبھی واپس بھی جاتے رہے, وہ اب وہاں ان کے لیے اپرچونٹیز ختم کر دیں. سچویشن بہت زیادہ چیلنجنگ ہونے جا رہی ہے. تو کشمیریوں کے لیے اور مشکلات, تو ان کو پہلے سے بہت مشکلات تھیں وہاں پہ. اب جو پاکستانی جو کشمیری یہاں پاکستان میں پڑھ رہے تھے, ان کی فیملیز تو وہیں تھیں نا, وہ فیملیز کے پاس واپس جانا چاہیں, وہاں کوئی کام کرنا چاہیں, تو وہ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. یہ وہی کام کیا ہے جو وقف بل امینڈمنٹ بل لے کر آئے تھے تو مسلمانوں کے خلاف اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف جتنے بھی اقدامات وہ کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو بہرحال کشمیریوں کے لیے ایک مشکل تو ہے, اور ہم تو یہی امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریزسٹنس ہے وہ جاری رکھیں گے, جس طرح فلسطینی کر رہے ہیں. کشمیری بھی اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے, اور انشاءاللہ وقت آئے گا, دیر سے ہی صحیح, لیکن وقت آئے گا جب کشمیریوں کو آزادی ملے گی بھارت سے. یہ تو ہمارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے. اور بھارت جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ جی بس اب ختم ہو گئے یہ معاملہ, اب ہم نے آزاد جموں اور کشمیر لینا ہے آپ لوگوں سے, تو یہ انشاءاللہ وقت آئے گا جب بھارت کو حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ زمینی حقائق ہیں کیا. جی بالکل. ناظرین اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. منتہا حسن کو ٹیم ڈیسائفر کے ہمراہ اجازت دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر, بی ہیپی, اللہ حافظ.